अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 अप्रैल 2021 और आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है हमारे पास सीरियस एलिगेशंस। सीरियस क्या हो गया संगीन, और एलिगेशंस क्या है इल्ज़ामात। और ये एडिटोरियल किस हवाले से है? ये एडिटोरियल हमारे पास है ये फॉर्मर DG FIA बशीर मेमन के हवाले से कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान पे कि जी वो चाहते थे कि ये जो हैं DG FIA बशीर मेमन वो इनिशिएट करें प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई किसके अगेंस्ट? एक तो इसके सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है काजी फैज़ ईसा, इसके अगेंस्ट। और उन्होंने कहा कि जी वो चाहते थे कि ये जितने भी नून लीग के लीडर्स हैं और PPP वाले, उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करें, बेशक बजाय सबूत हों या ना हों। और इसके अलावा ये चाहते थे कि जी जो ख्वाजा आसिफ हैं इसके अगेंस्ट ये है वो दहशत इसका गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। और इनका था कि जी जो मरीम नवाज़ शरीफ है उसके अगेंस्ट जो है वो दहशत गर्दी का मुकदमा जो है ना वो दर्ज किया जाए। तो ये काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं पाकिस्तान की इस पे प्राइम मिनिस्टर पे इमरान खान पे कि जी वो ऐसा चाहते थे। तो इसके बाद हमने देखा है कि शहजाद अकबर की जानिब से भी इसे वो दिया गया है, डेफेमेशन नोटिस दिया गया है। और फ़रोग नसीम उनका भी कहना है कि जी हम कुछ दिन में देखूँगा, नहीं तो हम भी इसके जो है DG FIA इसको जो है वो डेफेमेशन का नोटिस देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ज़्यादा डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त मेरा ना व्हाट्सएप का ग्रुप कोई एक्टिव नहीं है, तो जब होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी मैगजीन्स वगैरह जो हैं वो मैं सिर्फ अपना जो फेसबुक का ग्रुप है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो कल रीडर्स डाइजेस्ट और न्यूज़ वीक और परसों इकोनॉमिस्ट जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। काइंडली मुझे ना व्हाट्सएप के लिए मैसेज ना, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैसेज ना किया करें, फ़िलहाल एक्टिव नहीं है। अच्छा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि जी अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा मैंने आज आपको बताना था, पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आई है हमारे पास, एक मिनट। ये अच्छा आप देखें, हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी हमारे पास ही, शी, इट आता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा एस या ES का इजाफा होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखें, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिमांडेड डैट ही रजिस्टर अ टेररिज्म केस। तो ये क्या मसला है, या ही के बाद यहाँ पे रजिस्टर क्यों नहीं, रजिस्टर्स क्यों नहीं आया? ठीक है, तो रजिस्टर क्यों आया इसको दोबारा देखें, मैं सिर्फ इसी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। अच्छा अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये इसको हम बोलते हैं सबजंक्टिव मूड, SUBJUNCTIVE, सबजंक्टिव मूड। और ये हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके बाद हम वर्ब की बेयर फॉर्म लेते हैं, उसमें SES इजाफा नहीं करते। तो डिमांड भी जो है ना ये वैसी ही एक वर्ब है कि जिसमें सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगा तो सही कि ये ही के बाद रजिस्टर क्यों आया हुआ है, गलत तो नहीं, लेकिन ये सही है। इस तरह मैं आपको एक और अगर सेंटेंस यहाँ पे बताऊँ, इस तरह हम उसको कह सकते हैं कि डिमांड के साथ ही अगर हम बात करें कि जी जैक डिमांडेड शी प्रोवाइड दी डॉक्यूमेंट। ठीक है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि यो है ना प्रोवाइड दी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी आप देखें शी के बाद प्रोवाइड आया, प्रोवाइड्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांडेड हमने वर्ब यूज़ की है ना, इसने सब्जंक्टिव मूड को ट्रिगर कर दिया है। तो इसी तरह आपके पास और वर्ब्स भी होंगी, इसको आप नेट पे सर्च करें, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके पास आता है तो एक दफ़ा सुन के आपको नहीं आता, इसको आप खुद सर्च करें कि और कौन सी वर्ब्स हैं जो अपने बाद ये सब्जंक्टिव मूड को ट्रिगर करती हैं। और उससे क्या होता है कि उसके बाद जो है वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बेशक यहाँ पे जो है हमारे पास शी आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, प्रोवाइड यूज़ किया है, प्रोवाइड्स यूज़ नहीं किया। तो आज का काम आपका ये है कि सब्जेक्टिव मूड आपने सर्च करना है और कमेंट में आपने लिखना है कि डिमांड के अलावा और कौन सी वर्ब्स हैं जो ये सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करते हैं। क्योंकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन होगी तो मेरी कोशिश होगी और भी इस तरह के ग्रामर के हवाले से क्विज़ वगैरह शामिल करूं। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई कमेंट कुछ नहीं आएगा तो यही लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है ये करने में। अब ये काम है आपका, आपने इसको
کرنا ہے کہ اور کون سی وربز ہیں جو اپنے بعد سبجنکٹیو موڈ کو ٹریگر کر دیتی ہیں. اچھا چلتے ہیں ایڈیٹوریل کی جانب. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارمر DGFIA بشیر میمن has opened up Pandora box by saying that Prime Minister Imran Khan wanted him to initiate proceedings against Supreme Court Justice Qazi Faiz Issa. اچھا اب اس میں چیز جو دیکھنے والی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے پینڈورا باکس. پینڈورا باکس کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے نا بڑی ایک بے یقینی کی کیفیت طاری ہو جائے, کوئی سوالات جنم دے دیں, کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جائے. تو یہاں پہ بھی اس پینڈورا باکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ہیں یہ فارمر سابق DGFIA بشیر میمن, انہوں نے کیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے, بڑی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے. کس طرح کی ہے؟ بائی سیئنگ, یہ کہتے ہوئے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ جو ہے بشیر میمن وہ کیا کرے, ٹو انیشیٹ ہوتا ہے شروع کرنا, کہ وہ شروع کرے کیا چیز, پروسیڈنگس, کاروائی شروع کرے. کس کے اگینسٹ, کس کے خلاف کرے؟ سپریم کورٹ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرے. تو اس نے کہا اس بیان نے جو ہے نا بالکل پنڈورا باکس کھول دیا ہے, بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے. اچھا اب آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ان wide-ranging interview on a private channel, Mr. Memon alleged that Imran Khan and his team repeatedly asked him to take action against opposition leaders regardless of the lack of evidence against them. اچھا اب یہاں پہ ورڈ جو ہے وائڈ رینجنگ. وائڈ رینجنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وائڈ رینجنگ ہمارے پاس ہو جاتا ہے یہاں پہ وائڈ رینجنگ ہے کورنگ این ایکسٹینسو رینج, یعنی کہ مکمل جامع اس کا انٹرویو تھا, وائڈ رینجنگ انٹرویو تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایک آدھی کوئی بات ہو تو مکمل تفصیل سے اس نے بات کی تھی, جس طرح یہاں پہ لکھا ہے کہ جی وائڈ رینجنگ ڈسکشن. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا یہ انٹرویو تھا اس کا. اور اس میں کیا ہوا, اور کہاں پہ اس نے دیا تھا؟ یہ آن پرائیویٹ چینل پہ دیا تھا. اور وہاں پہ کیا ہوا, مسٹر میمن انہوں نے کیا کیا, اللیج کرنا کیا ہوتا ہے, الزام لگانا. کہ مسٹر میمن نے الزام لگایا. کیا الزام لگایا؟ دیٹ مسٹر خان اینڈ ہز ٹیم, کہ مسٹر خان اور اس کی جو ٹیم تھی انہوں نے کیا کیا, ریپیٹیڈلی یعنی بار بار کیا آسک, یعنی اس کے کیا کہا ہم ٹو ٹیک ایکشن, کہ وہ ایکشن لے. کس کے اگینسٹ اپوزیشن لیڈرز, جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لے, ریگارڈلیس. ٹھیک ہے, قطع نظر اس بات کے آف دا لیک آف ایویڈنس اگینسٹ دیم. ٹھیک ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہے ایویڈنس جو ہے ثبوت, وہ کیا ہے لیک آف ایویڈنس, یعنی کہ بہت زیادہ مطلب کمی ہے اس ثبوتوں کی ان کے خلاف. تو ایسا اس نے الزام لگایا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ان کے خلاف کیسز بنانے ہیں, اس سے قطع نظر اس بات کے کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ ثبوت نہیں ہے. ہی آلسو سیڈ, اس نے یہ بھی کہا. اچھا اب ایک اور چیز جو ہے نا وہ آپ نے دیکھیں گے اس میں اور بھی جگہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جب بھی ہمارے پاس دو کلوزز ملتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کنجنکشن کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, پھر سیڈ ہمارے پاس اس کی ورب ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کنجنکشن نہیں آئی ہے یہاں پہ سیڈ کے بعد, تو اس کے بعد یہ اگلا سبجیکٹ اگلا ورب آیا ہوا ہے. تو یہ لوگوں کو کافی کنفیوز کرتا ہے کہ بھائی کنجنکشن آئی نہیں, کیونکہ کنجنکشن کا کام یہی ہوتا ہے ملانا دو کلوزز کو. تو سیڈ کے بعد مطلب آپ کہہ لیں 80-90% ہم جو ہے نا یہ ڈیٹ ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اصل میں یہاں پہ کیا ہے, یہ ہے ہی آلسو سیڈ دیٹ دا پرائم منسٹر وانٹیڈ ہم ٹو. ٹھیک ہے, تو یہ دیٹ کنجنکشن ہے, یہ انویزیبل ہے. تو سیڈ کے بعد ہمیشہ ہم اس کو omit کر دیتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ اردو والا یہ ہوتا ہے نا یہ کہ, اس کو ہم دیٹ کہہ لیں, اس کو ہم omit کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو اور بھی ایڈیٹوریل میں دوبارہ بھی بتاؤں گا, پھر آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. اس نے یہ بھی کہا that the Prime Minister wanted him to register a treason case against PMNL leader خواجہ آصف. اس نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ وہ ایک رجسٹر کرے, وہ درج کرے ایک ٹریزن کیس, ایک غداری کا مقدمہ. کس کے اگینسٹ؟ PMNL لیڈر خواجہ آصف کے اگینسٹ. اور کس لیے؟ فار ہولڈنگ اپ فارن ورک پرمٹ, رکھنے پر فارن ورک پرمٹ پہ, اینڈ ڈیمانڈیڈ. اور ساتھ ہی وہ انہوں نے کیا, وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیمانڈ ایسی ورب ہے جو اس کو سبجیکٹیو موڈ کو ٹریگر کر دیتی ہے. اینڈ ڈیمانڈیڈ دیٹ ہی رجسٹر اے ٹیررزم کیس اگینسٹ مریم. اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ وہ ایک رجسٹر کرے, درج کرے ایک دہشت گردی کا مقدمہ اس مریم نواز شریف کے خلاف.
فار ہر پریس کانفرنس, اور کس لیے کہ وہ اس کی پریس کانفرنس تھی ان وچ ہی ٹیررائزڈ اے جج, اور جس میں اس نے کیا ہے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ٹیررائزڈ جج کے بہت زیادہ اس کو دھمکانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی. کس کے بارے میں؟ ٹیررائزڈ جج آف دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, یہ احتساب عدالت کا جو جج تھا اس کو کیا ہے ٹیررائز کرنے کی کوشش کی. کس نے؟ مریم نواز شریف نے. اچھا, ایک اور کانسیپٹ یہاں پہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے. یہاں پہ یوز ہوا تھا ہمارے پاس پرائم منسٹر وانٹیڈ, ٹھیک ہے, یہ پرائم منسٹر ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا تھا, وانٹیڈ اس کی ورب ہو گئی تھی. اب ایک منٹ, اچھا اب یہاں پہ دیکھیں, یہ پرائم منسٹر ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا تھا, وانٹیڈ اس کی ورب ہو گئی تھی. اب اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا اینڈ, تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پرائم منسٹر یوز نہیں کیا, یہ ڈیمانڈڈ لکھا ہے یہاں پہ. یہ سبجیکٹ کیسے اسٹرکچر یوز ہوا ہے؟ پرائم منسٹر وانٹیڈ اینڈ پرائم منسٹر ڈیمانڈڈ. تو ہم نے دوبارہ پرائم منسٹر استعمال نہیں کیا. اینڈ کے بعد آپ بہت دفعہ اس طرح دیکھیں گے ہم سبجیکٹ ریپیٹ نہیں کرتے, ڈائریکٹ ورب لکھ دیتے ہیں, پرائم منسٹر وانٹیڈ اینڈ یہاں پہ ڈیمانڈڈ, ٹھیک ہے. تو یہ چیز دیکھ لینا, باقی سبجیکٹو موڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا, مسٹر میمن سیڈ. اچھا, ایک اور چیز میں نے آپ کو کیا کہی تھی اوپر, کہ سیڈ کے بعد ڈیٹ نام کی کنجنکشن کو ہم اکثر اومٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی چیز ہوئی ہے, مسٹر میمن سیڈ ڈیٹ, ٹھیک ہے. اس مسٹر میمن نے کہا کہ, اس کے جو ہے نا کنجنکشن وہ ہم نے یہاں پہ بھی نہیں لکھی ہوئی, لیکن یہ ہے. اب جو بگنرز ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جی مسٹر میمن آیا, یہاں سیڈ آیا, ٹھیک ہے, سبجیکٹ آئے, ورب آئی, کلوز کمپلیٹ ہوئی, اس کے بعد فوراً اگلا سبجیکٹ کیسے سٹارٹ ہو گیا؟ ہی ریفیوز, ٹھیک ہے نا. یہ تو اگلا وہ ہے ہمارے پاس سبجیکٹ اور ورب, تو اس کے درمیان سیٹ کے بعد کنجنکشن کہاں گئی؟ تو یہ انویزیبل ہمارے پاس کنجنکشن ہوتی ہے سیٹ کے بعد ڈیٹ, اور اس کے بعد ہمارا اگلا کلوز آتا ہے. مسٹر میمن سیڈ ڈیٹ ہی ریفیوز, کہ اس نے انکار کر دیا دوز ڈیمانڈز, جو ان کے تقاضے تھے اس کو پورا کرنے سے انکار کر دیا. بیکاز ان ہز اوپینین, کیونکہ اس کی جو اوپینین تھی, اس کا جو خیال تھا وہ کیا تھا, دیر واز نو ایویڈنس اویلیبل ٹو پروسیڈ اگینسٹ دیز پیپل, کہ کوئی بھی جو ہے ثبوت موجود نہیں تھا کہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی کارروائی کی جاتی. اچھا, اب اس میں ایک اور اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ چیز جو میں نے آپ کو بتا دی, انویزیبل کنجنکشن ڈیٹ. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ دیر کے بعد جو ہے نا وہ انورژن آئی ہے ہمارے پاس, انورژن. اب انورژن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ مین ہمارے پاس جو عام سینٹینس کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ. لیکن جب ہمارے پاس نیگیٹو ایڈ ورب آتے ہیں, یا خاص طور پہ جب ہمارے پاس دیر آتا ہے نا, تو اس کے بعد ہمارے پاس انورژن آتی ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الٹ ہو جاتا ہے, سبجیکٹ ورب سے کیا ہو جاتا ہے, یہ بن جاتا ہے ورب پلس سبجیکٹ, ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتی ہے اور سبجیکٹ بعد میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں, یہ تھا ہمارے پاس یہاں پہ دیر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ واز جو ہے اس کی کیا ہے, ورب ہے, اور ایویڈنس جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باقی ہر جگہ آپ دیکھیں گرین پہلے آیا ہوا ہے سبجیکٹ, گرین میں نے سبجیکٹ مارک کیے ہوتے ہیں, اور یلو وربز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے یلو پہلے مارک ہوا ہے, واز جو ورب ہے, اور سبجیکٹ ایویڈنس جو ہے نا وہ بعد میں آیا ہے. تو یہ آپ اس کو ضرور دیکھیے کہ یہاں پہ ورب پہلے آئی ہے اور سبجیکٹ ہمارے پاس بعد میں آیا ہے. اچھا, اس نے کہا کہ جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا, یہ ہو گیا تھا. اچھا, اب دوبارہ دیکھیں ایک ہی چیز میں آپ کو کہتا ہوں, آپ ایک ایڈیٹوریل میں آپ کی اتنی زیادہ ریویژن ہو جاتی ہے. پھر یہاں پہ سیڈ آیا ہے ہمارے پاس, پھر اسی طرح ہے ہی سیڈ ہی واز پنشڈ, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ سیڈ کے بعد ڈیٹ نام کی انویزیبل کنجنکشن موجود ہے, ٹھیک ہو گیا. چلے, ہی سیڈ, اس نے کہا ہی واز پنشڈ, اسے جو ہے وہ کیا ہے, پنش کیا گیا. یہ ہمارے پاس کیا ہے, پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو, ٹھیک ہے, پاسٹ انڈیفینٹ کا پیسو. اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہاں پہ جس طرح ہی یوز ہوا ہے, ہی کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں, واز, ور, اور اس کے بعد کیا لگاتے ہیں, ورب کی تھرڈ فارم. یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ کا پیسو. یہاں پہ ہی آیا تھا, ٹھیک ہے, سنگولر سبجیکٹ ہے, تو یہاں پہ ہم نے اس کے بعد واز لکھا ہے, اس کے بعد پنشڈ ورب کی تھرڈ فارم آئی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ اسے جو ہے وہ سزا دی گئی بائی بینگ ریموو فرام ہز پوزیشن. کس طرح کہ ریموو کر کے اس کی پوزیشن سے فیو ڈیز بیفور, کچھ دن پہلے, ہز ریٹائرمنٹ, اس کی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے جو ہے نا اسے ریموو کر کے اسے سزا دی گئی,
ایسا کہنا تھا اس کے سابق اس کا DGFIA. اچھا آن تھرسڈے کو کیا ہوا؟ ان اے میٹنگ وتھ جرنلسٹ، ایک میٹنگ ہوئی تھی جرنلسٹ سے، اس کے ساتھ مسٹر خان ڈینائڈ، مسٹر خان نے رد کر دیا. کیا کیا؟ آل دیز ایلیگیشنز ہوتے ہیں الزامات، کتنے بھی الزامات تھے ان کو اس نے رد کر دیا. ادرز ہو مسٹر میمن نیمڈ انکلوڈنگ لا منسٹر، اچھا عمران خان پہ تو الزام لگایا یہ تھا، ساتھ اس میں جو لا منسٹر ہیں فاروق نسیم اور اکاؤنٹیبلٹی ایڈوائزر شہباز اکبر، اس پہ بھی الزامات تھے. تو انہوں نے کہا جو ادرز ہو میمن نیمڈ، کہ یہ عمران خان کے علاوہ بھی اس نے جن کا نام لیا تھا اور جس میں شامل تھے انکلوڈنگ تھے یہ لا منسٹر فاروق نسیم اور جو احتساب ایڈوائزر جو ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے بھی کیا ہیو آلسو ربش ہوتا ہے آپ کسی چیز کو بالکل رد کر دو، نہیں کسی کو آپ آؤٹ رائٹ جو ہے نا اس کو ڈینائی کر دو کہ بالکل یہ ورتھ لیس جو ہے نا وہ کلیم ہے. تو ایسا جو تھے انہوں نے بھی فاروق نسیم اور شہزاد اکبر، انہوں نے بھی اس کو ہیو آلسو ربش دیس کلیمز کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے ان دعووں میں، اینڈ سینٹ لیگل نوٹسز ٹو دا فارمر FIA چیف، اور کیا ہے لیگل نوٹسز بھیج دیے سابق FIA چیف کو. اچھا اب ایک اور چیز میں نے آپ کو وہاں پہ یہ بتائی تھی کہ یہاں پہ ہم تھے، یہاں پہ آپ دیکھیں ہیو ربشڈ اینڈ کدھر گیا ہیو سینٹ. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بعد میں جو ہے وہ ہم ہیلپنگ ورب نہیں لکھتے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیو ربشڈ اور دوبارہ یہاں پہ ہے نا وہ اینڈ کے بعد ہم نے اس ہیلپنگ ورب ہیو کو ریپیٹ نہیں کیا، یہاں پہ ہم نے سینٹ یوز کر دیا ہے. یہ سینٹنس کیسے؟ ہیو آلسو ربشڈ دیز کلیمز اینڈ ہیو سینٹ لیگل نوٹسز ٹو دا فارمر FIA چیف. تو اسی طرح ہم اینڈ لکھ کے جو ہے نا وہ اس کو ہیلپنگ ورب کو دوبارہ نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے اوپر بھی دیکھا تھا. اچھا آگے ہے دا میٹر شوڈ ناٹ اینڈ ہیئر، انہوں نے کہا یہ سارا سلسلہ ہے وہ یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے. ایز اے سینئر آفیسر، ایک سینئر آفیسر ہونے کے ناطے مسٹر میمن سروڈ ان رسپانسبل پوزیشنز وائل ان سروس. کہا مسٹر میمن نے کیا ہے سرو کیے کہ مطلب وہ مختلف رسپانسبل ذمہ دارانہ پوزیشنز پہ رہے جب وہ سروس میں تھے. ہی ہیز کم اپ ود سیریس چارجز، اور وہ کیا لے کے آئے ہیں؟ کم اپ ود ہو کیا ہوتا ہے؟ کم اپ ود آپ اس کو کہہ لیں کہ سجیسٹ اور تھنک آف این آئیڈیا اور پلان. وہ کیا لے کر آیا ہے یہ DGFI یہ سابق کہ سیریس چارجز لے کے آیا ہے، الزامات لے کے آیا ہے کس کے خلاف؟ اگینسٹ دوز ایٹ دا ہائیسٹ لیول، ان لوگوں کے خلاف جو کیا ہیں ہائیسٹ لیول پہ ہیں، یعنی پرائم منسٹر لیول کی تک پہ بات آ گئی ہے نا. اچھا اب یہاں پہ کدھر گیا؟ ایون اف دیر از اے گرین آف ٹروتھ ٹو دیم. اچھا گرین آف ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ جی رتی بھر بھی سچائی ہے، تو یہ گرین آف ٹروتھ آپ کہہ لیں a little bit of truth، بہت تھوڑا سچائی ہونا کسی چیز میں، تو وہاں پہ ہم یہ یوز کرتے ہیں گرین آف ٹروتھ. اچھا ایک اور، اچھا اب دوبارہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ورڈ آیا ہے دیر، ٹھیک ہے. اب دیر کے بعد میں نے آپ کو ہمیشہ کیا کہا تھا؟ ہمیشہ جو ہیلپنگ ورب ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پہلے آئی تھی. یہاں پہ دیکھیں سبجیکٹ نہیں آیا، یہاں پہ از پہلے آ گیا ہے کیونکہ کیا ہے یہاں پہ دوبارہ انورژن ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں انہوں نے کہا، اچھا اب انہوں نے کہا کہ وہ الزامات لے کے آیا ہے ان لوگوں کے اگینسٹ جو ہائیسٹ لیول پہ ہیں، پرائم منسٹر لیول پہ. انہوں نے کہا اگر اف دیر از اے گرین آف ٹروتھ، اگر کوئی سچائی ہے بھی ان سارے الزامات میں، ہز ایلیگیشنز شوڈ کنسرن ایوری ون. انہوں نے کہا اس کے جو الزامات ہیں ان ہر کسی کو جو ہے نا وہ کیا تشویش میں مبتلا کرنا چاہیے. کسے؟ ہو ایڈیئرز ٹو دا رول آف لا، جو فالو کرتے ہیں رول آف لا کو مانتے ہیں. اٹ از انفارچونیٹ، انہوں نے کہا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے دیٹ ان پاکستان آلموسٹ، کہ پاکستان میں تقریباً آل گورنمنٹس ہیو ویلڈڈ پاور، کہ تمام گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے کیا ایگزرٹ کی ہے پاور. کس طرح کی ہے؟ ایٹ دی ایکسپینس آف دیئر اوپوننٹس، ایٹ دی ایکسپینس آف دیئر اوپوننٹس. اچھا اب ایٹ دا ایکسپینس اب کہاں یوز کرتے ہیں؟ اگر ہم کہیں نا ایک کام ہوا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف ادر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو نقصان ہوا ہے پھر آپ نے کام کیا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ جب گورنمنٹس نے پاور استعمال کی ہے تو نقصان کیا ہوا ہے؟ ان کے جو مخالفین ہیں ان کو نقصان ہوا ہے ایٹ دا ایکسپینس آف دیئر اوپوننٹس. اچھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ود دی سورڈ آف دا ایگزیکٹو اتھارٹی ان دیئر ہینڈس، ان کے سورڈ آف دا ایگزیکٹو اتھارٹی ان دیئر ہینڈس یعنی کہ ساری اتھارٹی ان کے پاس ہوتی ہے. اینڈ نو شارٹیج آف آفیشلز ولنگ ٹو ڈو دا بڈنگ، اور کوئی کمی نہیں ہوتی آفیشلس کی جو کیا ہے ان کی جو بھی وہ ہوتی ہیں اس کو
bidding ہم اس کو یہاں پہ کیا کہہ لیں گے, bidding ہم اس کو کہہ لیں گے کہ کمانڈ کہہ لیں, آرڈر کہہ لیں کہ وہ پورا کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی تمام جو ایگزیکٹو پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں اور کوئی کمی نہیں ہوتی کہ ان کے بھی آفیشلز ہوتے ہیں وہ ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ان کو اوبے کرتے ہیں. willing to do their bidding, governments have run roughshod. اچھا یہ ایک اچھی چیز ہے, run roughshod. run roughshod یہ ہوتا ہے to completely ignore the opinions, rights or feelings of others. آپ دوسرے کے opinions, rights اور feelings کو outrightly کیا کر دو, اگنور کر دو. تو ان کا گورنمنٹس کیا کرتی ہیں, have run roughshod کے بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں مکمل طور پہ, have ٹھیک ہے, کہ ان کے بالکل جو اوپینین ہوتے ہیں نا ان کے اوپوننٹس کے, ان کو بالکل رد کر دیتی ہیں گورنمنٹس. اور کیا کرتی ہیں, وائل شیلڈنگ دیئر اون پیپل. شیلڈ ہوتا ہے بچانا, ڈھال بننا, ٹھیک ہے, اور بچا لیتے ہیں اپنے لوگوں کو فرام دا گلیئر آف دی لا, کہ قانون سے ہے نا وہ بچا لیتی ہیں. ایسے تنقید کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹس پہ. اچھا آگے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اٹ ہیز بین این انریٹن رول. ان کا یہ رہا ہے ایک انریٹن رول, کیونکہ دیکھیں ہر جو ہے قوانین لکھے نہیں جاتے, کوئی ایک روایت کے طور پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اٹ ہیز بین این انریٹن رول, کہ یہ اس طرح ایک انریٹن رول کی طرح چلی جا رہا ہے. کیا چیز, امنگ دا پولیٹیشنس کے مابین یہ ایک ہے, یہ انریٹن رول کی طرح ہے, ڈیٹ وہ یہ کہ ایگزیکٹو پاور شیل بی یوزڈ ود نو پریٹینس آف ایکوالٹی, کہ ایگزیکٹو پاور کو استعمال کیا جائے, کس طرح کیا جائے, نو پریٹینس آف ایکوالٹی, اس میں نہ مطلب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھئی کوئی ایکوالٹی ہے. اینڈ دوز ہو اینڈ اپ ان دی اپوزیشن شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو پے دا پرائز آف بینگ آن دا رانگ سائڈ آف دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. اور انہوں نے کہا وہ جو لوگ رہ جاتے ہیں دوسری طرف اپوزیشن میں یعنی رہ جاتے ہیں, شوڈ بی پریپیئرڈ, ان کو تیار رہنا چاہیے ٹو پے دا پرائز, کہ وہ قیمت ادا کریں آف بینگ آن دا رانگ سائڈ آف دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. کہ مطلب جس طرح پولیٹیکل ڈیوائڈ ہو گئی نا, کہ ایک آپ کی رولنگ پارٹی ہو گئی اور دوسری ڈیوائڈ آپ کی اپوزیشن ہو گئی. تو انہوں نے کہا جو اپوزیشن ہے اس کو تیار رہنا چاہیے قیمت ادا کرنے کے لیے, اور کیا ہونے پہ, رانگ سائڈ آف دا پولیٹیکل ڈیوائڈ, یعنی کہ اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان کو تیار رہنا چاہیے کہ ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. دس از وائی, انہوں نے کہا اس لیے, وائی دا پی ٹی آئیز نریٹو آف چینج اینڈ آف اسمیشنگ دس ویری اسٹیٹس کو اپیل ٹو سو مینی پاکستانیز. انہوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا آف چینج, تبدیلی کا بیانیہ, اور کیا تھا, اور اسمیشنگ دس ویری اسٹیٹس کو نے کہا, اور ان کا یہ تھا کہ بالکل ہم اس کو تہز نہز کر دیں گے, یہ اسٹیٹس کو, کہ مطلب جس طرح چلی آ رہا ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے, اور مطلب جس طرح کریں کہ ایک بادشاہت کی طرح فیملی میں یہ سیاست چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا لوگوں نے بھی اس چینج کے نام پہ جو ہے وہ مطلب لوگوں کو یہ چیز اپیل کی تھی, ٹھیک ہے, لوگ اس طرف راغب ہوئے تھے پی ٹی آئی کی جانب, کہ جب انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کہ جی ہم اسٹیٹس کو توڑ دیں گے, کہ یہ جس طرح ہوئی جا رہا ہے کہ جی بادشاہت کی طرح جو ہے وہ فیملی میں ہی سیاست ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ چیز بڑی اپیل کی تھی پاکستانیز کو, اٹ از دیئر فور آل دی مور شاکنگ. تو انہوں نے کہا اس لیے یہ چیز بہت زیادہ شاکنگ ہے, بڑی چیز حیران کر دینے والی ہے, پریشان کر دینے والی ہے, ٹو ہیئر دا سیم ایلیگیشنز ناؤ بینگ ہرلڈ ایٹ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ. تو انہوں نے کہا ان کا یہ چینج کا بیانیہ تھا, تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ چیز نے بہت اپیل کیا تھا, لیکن یہ بات بہت پریشان کر دینے والی ہے کہ اب وہی الزامات جو ہمیں ماضی میں نظر آتے تھے, وہ تو چلے سمجھ آتا تھا کہ جی فیملی میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے مطلب فیملی میں ایسا ہی لوگ سیاست کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہاں تو سمجھ آتا تھا, لیکن اب بڑی چیز پریشان کر دینے والی یہ ہے کہ وہی جو الزامات تھے, ایلیگیشنز ہیں, اب لگائی جا رہی ہیں کس پہ, پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ. ٹھیک ہے, لاسٹ پیراگراف ہمارے پاس آ گیا. انہوں نے کہا دی ایکوزیشنز, یہ الزامات ہیں, مے ویل بی انفاؤنڈیڈ, ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اس میں کوئی صداقت نہ ہو, بالکل کوئی بلا جواز ہو, ہاؤیور تاہم اٹ از کریٹیکل. انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ بالکل کیا ہے, کریٹیکل ہے, بہت ضروری ہے, دیٹ دیز ایلیگیشنز آر انویسٹیگیٹڈ, جو ایلیگیشنز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ کا پیسو, ٹھیک ہے, از ایم آر کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ ڈیفینٹ کے پیسو میں. یہاں پہ ایلیگیشن سبجیکٹ یہ تھا ہمارے پاس, یہاں پہ کیا میں کہہ رہا ہوں, ہاں دیز ایلیگیشنز, یہ ایلیگیشنز میں غلط لکھ گیا ہوں, یہ کیا ہے ہمارے پاس, دیز ایلیگیشنز, ہاں کہ یہ ایلیگیشنز ہیں آر انویسٹیگیٹڈ, ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو ایلیگیشنز تھا, پلورل سبجیکٹ تھا, تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ کیا آیا, آر آیا ہے, کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. کیا کرنے کے لیے, ان آرڈر فار دا پیپل ٹو نو دا ٹروتھ, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ سچائی کا علم ہو سکے.
مسٹر میمن سیڈ، مسٹر میمن ہیز سیڈ، ٹھیک ہے. اچھا اب دوبارہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سیڈ آیا، یہ میرے خیال میں چوتھی دفعہ آیا ہے کہ سیڈ کے بعد یہاں پہ انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ یوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مسٹر میمن ہیز سیڈ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ فوراً ہمارے پاس یہ دوسرا کیا شروع ہو گیا ہے، کلاس شروع ہو گیا ہے، ہی از ریڈی، کہ وہ جو ہے وہ تیار ہے ٹو فیس اینی انکوائری انٹو دس میٹر، کہ کوئی بھی انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے سارے سلسلے میں. ہی شوڈ بی ٹیکن اپ آن دس آفر. اچھا پہلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ٹیکن اپ کیا ہوتا ہے. ٹیکن اپ ہوتا ہے کوئی کسی کا کوئی چیلنج یا آفر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا. تو یہاں پہ یہ مراد ہے ہی شوڈ بی ٹیکن اپ آن دس آفر، کہ اس نے یہ آفر کی ہے کہ بھئی میں تیار ہوں اس انکوائری کو کہیں پہ بھی ثابت کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اس کا جو چیلنج ہے ایک طرح کا اس کو قبول کرنا چاہیے. ون وے ٹو ارتھ دا ٹروتھ، انہوں نے کہا ایک طریقہ جو ہے کہ مطلب جانا جائے کہ سچائی کیا ہے، وڈ بی ٹو فارم اے جوڈیشل کمیشن. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ فارم کر دو، دیٹ کین پروب دا ایلیگیشنز، جو کہ ہے وہ تحقیقات کرے ان ایلیگیشنز کی، الزامات کی، وداؤٹ فیئر آف پریشر فرام دا گورنمنٹ، بغیر کسی ڈر کے، خوف کے، پریشر کہاں سے، گورنمنٹ کی جانب سے. ان کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جوڈیشل کمیشن فارم کر دو، اور اس کے علاوہ کیا ہے یہ مطلب بغیر کسی ڈر کے اپنی وہ پوری کرے، اس کو جانچ کرے ان الزامات کی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک تو ہمارے پاس یہ ہو گیا، اور اس ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے نا، یہ شوڈ ہیو نو ہیزیٹیشن، اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے ان آفرنگ اٹ سیلف فار اکاؤنٹیبلٹی، کہ وہ پیش کر دے اپنے آپ کو احتساب کے لیے، پروسیس وچ اٹ ہیز آلویز سبسکرائب ٹو. انہوں نے کہا کہ وہ پروسیس ہے، وہ ایک عمل ہے جس میں اس نے ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کیا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آج کا ہمارا ایڈیٹوریل تھا فارمر ڈی جی ایف آئی بشیر میمن کے حوالے سے. یہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی کیا کیا الزامات لگائے ہیں، کس طرح. پھر ہم نے دیکھا کہ انکار کیا ہے، اس کے بعد کل پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی بیان آ گیا جس پہ انہوں نے اس کو رد کیا. تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی جی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی ایف آئی ہے، تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دو. اس کے علاوہ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ کہتے تھے کہ جی احتساب کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے، باقی یوٹیوب پہ آپ میرا چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریل سبسکرائب کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.